जमुना पसंद सगार। आधी रात गुजर चुकी है। सिवाय चंद पहरे वाले पुलिसमैन और रेल के आने जाने वाले मुसाफिरों के दिल्ली के तमाम मखलूक आराम और इत्मीनान की नींद सो रही है। लेकिन सेठ जमुना दास, दिल्ली का मशहूर और मतमुल सौदागर, अपने दफ्तर के कमरे में अजीब बेचैनी और परेशानी में मुब्तला है। सामने मेज पर कागजों के ढेर हैं। बार बार कागज बटाल उठाता है, कुछ पढ़ता है, बाज को चाक करके रद्दी की टोकरी में डाल देता है और कमरे में टहलने लगता है। कमरा क्या, छोटा सा अजायब खाना था। तरह तरह की चीजें यहाँ जमा थी। दीवारों पर कीमती और नफीस तस्वीरें आवेजा थी। आस्तान पर छोटे छोटे मुजस्मे, समुंदरी सिपियां और गूंगे रखे हुए थे। एक कोने में शीशे की ज़रफ़ में छोटी छोटी सुर्ख और सब्ज़ मछलियाँ बरकी रोशनी में हमेशा फनवारी करती हुई बहुत भली मालूम होती थी। अलमारी नफीस जिल्द की किताबों से पुर थी, मगर सेठ जी का ख्याल कहीं और था। टहलते टहलते थक गए तो अपने जमा खर्च किए गोशवारे पर एक नज़र डाली, पेंसिल लेकर मेज़ लगाई और बार बार जांच की, पर कोई तसल्ली ना हुई। सद भरी मेज की दराज खोलकर एक पिस्तौल निकाला और मेज पर रख दिया। सेठ जमुना दास बड़ा बड़ा मतमूल और तजर्बाकार सौदागर था, लेकिन हाल ही में अमेरिका के माल की तजारत में उसे नुकसान उठाना पड़ा। अवाम को भी अभी तक उसका दिवालिया होने की खबर न थी, मगर महीना ख़त्म हो चुका था। उस वक़्त भी मेज़ पर चंद रुपये, परासमेज़ी नोट और बैंक के कागजात थे, मगर ये सब उसकी साख रखने के लिए काफ़ी न थे। तमाम उम्र इस इज्जत से रहा, शहर में उसकी साख बंधी थी। असूल का आदमी था, दिवालिया होकर जिंदगी बसर करने की जिल्लत से मौत बदतर थी। इसलिए कतई इरादा कर चुका था कि यह आखिरी रात है और पिस्तौल की गोली से रूहानी तकलीफ और दुनियावी जिल्लत से मामून व महफूज कर देगी। पिस्तौल की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर सामने कागजों का अंबार देखकर पिस्तौल फिर मेज पर रख दिया। खानगी खतों का एक बंडल खोला। उसमें आज से 30-35 बरस पहले अपनी सेठ जी की जवानी के खतूत थे। एक खत एक पैकेट में छोटे छोटे लिफाफे थे, जिन पर जन्नाना खास से गुजराती जुबान में लिखा हुआ था। ये ज़माने की यादगार थी जब सेठ जी दावर कॉलेज बम्बई में असूल तजारत की तालीम पाते थे और उसकी के साथ इश्क व मोहब्बत के रमूज से भी आशना होते जाते थे। अगर नाज़रीन को ये ज़नाना खतूत देखने को मिलते तो गुजराती और मराठी रस्म ख़त और तारीख़ों पर ख्याल करने से मालूम होता कि एक ही ज़माने में हमारे सेठ जी का नौजवान और मतवाला दिल एक से ज़्यादा खुर्शों की गर्दाह में फंसा हुआ था। इस बेचारे सेठ का चंदा कसूर न था। बम्बई जगह ही ऐसी है। ये तो नौजवान था, बड़े बड़े अमर फलसफी और जाहिद शाम के वक़्त चौपाटी और अपोलो बंदर की तरफ सैर को आते हैं तो कुदरत खुदा का अजीब तमाशा नज़र आता है। फलसफी तो ये ख्याल करते हैं ग़ुरूब आफ़ताब के वक़्त सूरज की किरणें पानी से मिलें और हज़ारों हूरान बेशतेरी रंग बिरंग के मलबूसात से आहिस्ता होकर कहरे दरिया से उबल पड़ती हैं। शाम को चौपाटी का नज़ारा ऐसा पुरसहर होता कि अक्सर ज़हद व अब्द वाजद में आकर हाफ़िज़ का ये शेर बार बार पढ़ते हैं। फ़ग़ान कीने लो के यहाँ शौक़ शरी का शहर आशूब, चना बरदान शहर आज़म के तराक ख्वां यगमारा। सेठ जी ने इन खतूत को बड़े शौक से पढ़ा और बाज़ को इस कदर दिलचस्प पाया कि थोड़ी देर के लिए अपने खौफ इरादे को भूल गए। एक बंडाल में सरकारी खतूत थे। जल्द उन पर नज़र डाली और अलहदा फेंक दिया। उनमें एक खत चीफ कमिश्नर का था, जिसमें सेठ जी के खिदमात दौरान जंग की सिला राय में बहादुर को खिताब की तहरीक का जिक्र था। दूसरा कमेटी हफ्जान के सदर के सदर नशीनी के मुतल्लक था। चंद कार्ड्स वासराय और महाराजा सिंधिया की गार्डन पार्टी की दावत के थे, मगर इस नाजुक वक़्त में राय बहादुरी और हकाम की मेहरबानियाँ सब बेकार थीं।
انہیں بھی ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا۔ کاغذوں کے اس ذخیرے کو برسوں زینت کر کے رکھا تھا، ان کو چاک کرتے ہوئے دل پاش پاش ہوتا تھا، اس لیے قصد کیا کہ سب کو ایک ساتھ آتش دان میں رکھ کے جلا ڈالے۔ پھر ایک دروازہ کھولا، چند پرانی رسیدیں، بعض کارخانوں کے حصے کے کاغذات اور ان کے منافع کے حساب ملے۔ انہیں بڑے غور سے دیکھ کر برما تیل کمپنی کے اجارے کی کاغذات پر نظر پڑی تو امیدوں کی جھلک نظر آئی، مگر اسی کے ساتھ کمپنی کے ڈائریکٹر کی سالانہ رپورٹیں پڑھ کر پھر مایوس ہو گیا۔ سیٹھ جمنا داس حسابات کے معائنے میں ایسے منہمک تھے کہ انہیں متعلق محسوس نہ ہوا کہ دفتر کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور ایک شخص اندر آیا اور میز کی دوسری طرف کھڑا ہو گیا۔ قوی ہیکل، لمبا کوٹ پہنے، سر پر اونٹی ٹوپی اور گلو بند سے چہرے کا زیادہ سا حصہ چھپا ہوا تھا۔ سیٹھ صاحب نے سامنے دیکھا تو حیران ہو گیا، پستول کی طرف نظر ڈالی مگر وہ کسی قدر دور تھا۔ چور نے بھی پستول کو دیکھا اور میز سے اٹھا لیا۔ سیٹھ جی کے تیور بدلے اور غصے سے کہا، کیا تم چوری کے ساتھ اپنا نامہ مال میں قتل بھی شامل کرنا چاہتے ہو؟ سیٹھ صاحب معاف فرمائیے، اس وقت خود آپ کی نیت کا خیال کر کے مجھے نہ صرف تعجب بلکہ افسوس ہوتا ہے۔ سیٹھ جی کے لب و لہجہ اور مہذب طرز گفتگو پر متعجب ہوئے مگر پھر اپنی انریزی مجسٹریٹی کے رعب و داب میں چور کو ذلیل پیشہ کا خیال کر کے بلند آواز میں کہا، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اس لیے کہ آپ کو اس مجلسی کی حالت میں دیکھ کر آپ کے ساتھ ہمدردی کروں۔ تم بڑے گستاخ آدمی معلوم ہوتے ہو۔ سیٹھ صاحب معاف کیجیے، تو کیا آپ کے نزدیک چور کو ہمدردی اور نرمی سے نہیں بلکہ سختی اور زبردستی سے کام لینا چاہیے؟ باتیں نہ بناؤ، خیر اذیت اسی میں ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ چوری کرنا ہے تو کوئی دوسری جگہ تلاش کرو، یہاں سوائے کتابوں اور کاغذوں کے اور کچھ نہیں، یہ چیزیں تمہارے کام کی نہیں۔ اور کے لیے جیل خانہ جانا حماقت ہے۔ جی ہاں، آپ کی اپنی رائے ہے، دنیا میں بہت سی باتیں حماقت میں شامل ہیں، مثلا آپ کا اس وقت دفتر میں بیٹھ کر وہی کھاتا دیکھنا اور پستول لے کر بیٹھنا، یہ سب حماقت نہیں تو کیا ہے؟ باوجود اس قدر مال و قدرت اور دولت مرتب کے نہ تمہیں نیند آتی ہے اور نہ آرام ملتا ہے۔ سیٹھ جی چور کی فلسفیانہ گفتگو سن کر چین پہ جبین ہوئے اور کچھ سوچنے لگے۔ چور آتش دان کی طرف بڑھا اور تصویریں دیکھنے لگا۔ اس میں چند تصویریں سیٹھ جی کی نوجوانی کی یادگار تھیں۔ گجراتی لباس میں ایک عورت کی تصویر دیکھ کر چور نے کہا، آخا، میری طرح آپ بھی گجراتی حسن کے قدردان ہیں، ہمارے پیشوں بھی یہی خیال کرتے ہیں۔ تاریخی شہادت درکار ہو تو مجھے سے سنیے۔ محمود غزنوی سومنات کے بتوں کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کی حسن کی شہرت سن کر گجرات پر حملہ ہوا تھا، اس لیے محمود بھی ہمارا ہم مشرب تھا۔ کیوں سیٹھ صاحب؟ اس بیامباکانہ اور گستاخانہ گفتگو کو سن کر سیٹھ جی کا مزاج پارا اوپر چڑھنے لگا۔ دوسرا ہوتا تو فوراً دست گریباں ہو جاتا، لیکن لڑنا اور ہاتھا پائی کرنا سیٹھ جی کے نزدیک داخل حیوانیت تھا۔ موقع پا کر ٹیلی فون کی طرف بڑھا اور آلہ ہاتھ میں لے کر چور چور کہنے پائے کہ اجنبی نے پستول کا فائر کیا، جس سے ٹیلی فون کا تار کٹ گیا۔ کیوں سیٹھ صاحب، بیرونی دنیا سے یہ سلسلہ بھی منقطع ہو گیا؟ آئیے اطمینان سے باتیں کریں۔ آپ کو میری صحبت سے نفرت سہی مگر مجبوری سے کیا جائے؟ پستول کی آواز سن کر سیٹھ جی گھبرائے اور یہ خیال کر کے مبادن چور اس کے ساتھ سختی کا برتاؤ کرنے لگے، خاموشی کے ساتھ کرسی پر بیٹھ گئے اور چھت کی طرف دیکھنے لگے۔ چور نے بھی ایک کرسی آگے بڑھائی اور سیٹھ جی کے مقابل بیٹھ گیا۔ سیٹھ صاحب، معلوم ہوتا ہے آپ اپنے کاروبار میں تجربہ ہوئے، یہی وجہ ہے کہ آپ اس قدر بے اعتباری اور غیر اعتمادی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اعتماد اور بھروسہ کاروبار کی جان سے ہے، معلوم ہوتا ہے آپ کی موجودہ مشکلات اس غیر اعتمادی کا نتیجہ ہے۔ آخر میں کیا قصور تھا کہ وہ پولیس کے ٹیلی فون دینے کی ضرورت پیش آئی، جو آپ کا انتظار کیے بغیر دریافت کے؟ سیٹھ صاحب، آپ سگار کس جگہ رکھتے ہیں؟ جمنا داس نے میز سے بکس اٹھایا اور چور کی طرف بڑھایا۔
اجنبی نے ایک سگار نکالا اور اسے بار بار گھما کر دیکھا، تو 3 بار سونگا اور سگار بکس میں رکھ دیا۔ سیٹھ صاحب معاف کیجیے، معمولی سگار پینے کا عادی نہیں ہوں، آپ کا بہترین سگار کہاں ہے؟ جو جو آپ کے معزز مہمانوں کو پیش کرتے ہیں، مثلاً آنر بیل رائے سانول داس بہادر کو آپ نے نہایت اعلیٰ قسم کے سگار پینے کو دیے تھے، جو آپ نے محض اپنے واسطے تیار کرائے، اور دلی میں سوائے آپ کے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ سیٹھ جی نے آپ براہ راست کھولا اور ایک بکس جمنا پسند سگاروں کا نکال کر چور کے آگے رکھ دیا۔ چور نے اظہار مسرت کیا، بکس کھولا اور ایک سگار ہاتھ میں لے کر بغور دیکھا اور سگار سلگا کر پینے لگا۔ بکس کوٹ کی جیب میں رکھا۔ سیٹھ جی نے فخریہ لہجے میں کہا، یہ سگار بہت عمدہ ہیں، میں نے صرف کثیر سے خاص اپنے لیے بنوائے ہیں۔ جی ہاں، مجھے معلوم ہے، انہی کی خاطر آج میں یہاں آیا ہوں۔ سیٹھ جی نے تجویز سے کہا، ایسے ایک بکس سگار کے لیے اپنے کو ایسے خطرے میں ڈالتے ہو؟ جی ہاں، پھر انہوں نے بڑے اطمینان سے کہا، تم ان کا حال کس طرح سے معلوم ہوا؟ میرا مقصد حال حاصل ہو گیا، سگار کا بکس مل گیا، اس لیے بتانے کی کوئی حرج نہیں۔ چند روز ہوئے، اودھ کے ایک تعلقدار رئیس صاحب سے ملنے آئے تھے۔ ایسے معزز مہمان کے لیے آپ نے اپنے محبوب ترین سگار کا بکس کھولتا تھا، یاد ہے نا؟ کون؟ راجہ اندر پال سنگھ؟ جی ہاں، وہ چوروں کے کلب کے ممبر ہیں۔ ان کے اشاروں پر مجھے ان سگاروں کو لگانے کی تحریک کی گئی اور میں یہاں آ موجود ہوا۔ سیٹھ جی کھڑے ہوئے اور حیرت زدہ ہو کر بولے، کیا چوروں کا کلب؟ کلب بہت قسم کے دیکھے اور سنے، امریکہ اور یورپ میں خوب پھرا ہوں، مگر انوکھے کلب کا کہیں ذکر نہ تھا۔ یہ تو بتائیے، راجہ اندر پال سنگھ کے ایسے معزز رئیس کی ایسی خراب صحبت سے کیا واسطہ؟ جی ہاں، آپ کا تعجب بجا ہے، لیکن واقعی ہمارا کلب انوکھی چیز ہے اور راجہ اندر پال سنگھ اس کے ممبر ہیں۔ ہمارے کلب میں ایسے ہی درجہ کیا آدمی شامل ہو سکتے ہیں۔ ہم سب لوگ دنیا کے لہو لعاب سے سیر ہو گئے ہیں، معمولی مشاغل ہیں، چندہ تفریح حاصل نہیں۔ ہمارے ممبروں میں والیان ملک، کونسل کے آنر بیل ممبر، فوج اور مال کے اعلیٰ افسر، ہر قسم کے لوگ شامل ہیں، اور محض دل بہلانے اور چوری کے خطرات سے لطف اٹھانے کے لیے یہ کلب قائم کیا گیا۔ داخلے کے لیے صدر انجمن کسی چیز کو نامزد کر سکتا ہے اور نئے ممبر کو وہ چیز چرا کر ممبروں کے سامنے جلسے میں پیش کرنا ہوتی ہے۔ آخری جلسے میں سیٹھ جمنا داس کے سگار کی فرمائش مجھ سے کی گئی۔ میں خوش ہوں، بھلا کسی قسم کی دقت کے سگار مجھے مل گیا۔ سخت حیرت ہے، میں نے عمر بھی کسی ایسی تعجب انگیز بات نہیں سنی، اور تم وصف کرتے ہو کہ آزادی کے ساتھ اپنا راز فاش کر رہے ہو؟ جی بالکل نہیں، اگر آپ کسی سے کہیں گے تو ہرگز کوئی یقین نہ کرے گا، علاوہ اس کے کہ آپ کے مرتبہ کے آدمی سے جو ایسے اعلیٰ درجے کا سگار پیتا ہو افشا راز کا ہرگز اندیشہ نہیں ہے۔ سیٹھ جی قدرے محفوظ ہوئے اور کہنے لگے، لیکن تعجب ہے کہ راجہ اندر پال سنگھ کے مرتبے کا آدمی اور ایسے کلب کا ممبر ہو۔ میں صرف آپ سے حیرت کا اظہار کرتا ہوں، آپ کی تضحیک کی مقصود نہیں ہے۔ بالکل درست، اور میں آپ کا ارشاد کا برا نہیں مانتا، لیکن سیٹھ صاحب، آپ کو کیا معلوم اس دارالسلطنت میں کیا عجیب باتیں آئے دن ہوتی رہتی ہیں۔ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا مقابلہ ہمارا کلب بچوں کا کھیل اور معمولی مشغلہ ہے۔ خیر، اس کلب کی تعریف میں کیا ان کے آپ کی امداد سے میرا کام اس سہولت سے انجام پا گیا، اور میں سال بھی تک کلب کا ممبر رہ سکوں گا۔ اس عنایت اور مہربانی کو کیا میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ اس کے بعد چور نے کاغذوں کے انبار پر نظر ڈالی۔ سیٹھ جی کی نظر اس طرف گئی اور اپنی مشکلات کا خیال کر کے سری بھری، کیا بتاؤں، میں اس وقت عجیب کشمکش میں ہوں۔ جی ہاں، میں خوب سمجھتا ہوں، ایک سے زیادہ مرتبہ
بتوخر مجھے ایسی مشکلات کا سامنا ہوا ہے، شاید میں آپ کی امداد کر سکوں۔ سیٹھ جی کرسی سے کھڑے ہوئے اور بڑے یاس کے لہجے میں کہا، جی نہیں، میں تمہارے بس کا روگ نہیں، اس کا علاج صرف پستول کی گولی ہے۔ خدا نہ کرے سیٹھ جی آپ کا مرتبہ کا آدمی اور خودکشی جیسی حرکت کا قصد زیادہ پریشان نہ ہو جی جیب سے سگار بکس نکال کر جملہ پسند سگار کے چند کش لگائے اور دھویں کے ساتھ آپ کی یہ پریشانی رفع ہو جائے گی، دل کو تسکین ہوگی اور آپ کو اپنے ارادے کی غلطی معلوم ہونے لگے گی۔ ایسے نازک اور اہم وقت کے لیے عمدہ سگار سے بڑھ کر اور کوئی علاج نہیں۔ مسکرا کر سگار کی پیش کیا اور دیا سلائی جلا کر دیا۔ سیٹھ صاحب سگار کے بڑے شوقین تھے اور اس تحریک کو غنیمت سمجھ کر سگار پینے لگے، پھر کرسی پر بیٹھ گئے اور چور کی طرح مخاطب ہوئے، بات یہ ہے کہ کل پہلی تاریخ ہے، مجھے 2 لاکھ روپے ملازمین کی تنخواہ اور ہنڈیوں کی ادائیگی کے لیے درکار ہے۔ بدقسمتی سے اس وقت میرے پاس کافی روپیہ نہیں۔ پیش حالت نازک، مگر آپ لوگوں کو ٹال دیجیے، کوئی اور دن مقرر کیجیے۔ میں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری ساکھ فوراً جاتی رہے گی، میرے ساتھ سدھا آدمی تباہ ہو جائیں گے اور میری سوائے اس کے کوئی چارہ نہ ہو۔ دیوالیہ ہونے کا اعلان عدالت میں کروں، کیا سڑی ہو گئے ہو؟ خبردار ایسا خیال کبھی نہ کرنا۔ میں بیسے آدمی دیکھے جو دیوالیہ پن کا اعلان کر کے اپنے ہاتھ پاؤں کٹا بیٹھے ہیں۔ آپ ادھر ادھر نظر دوڑائے گی، کیا کوئی رقم یا فتنی نہیں ہے؟ جو رقم ایسے ہی ہے وہ لے چکا ہوں، چند روپے البتہ ہیں۔ یہ کہہ کر ایک بنڈل چور کے سامنے ڈال دیا۔ سیٹھ جی آپ بھی عجیب آدمی ہیں، آپ اتنے دنوں سے ان لڑکوں کو رکھے ہوئے آخر روپیہ وصول کیوں نہ کیا؟ مگر ان کے دل کے پاس کیا جو وہ وصول کرتا؟ مثلاً مرزا کبیر الدین، اس میں کیا خرابی تھی؟ مرزا صاحب سے تو روپیہ کیوں نہیں وصول کیا؟ آخری گھوڑا دوڑ میں ان کا گھوڑا اول رہا اور واسرائے کپ جیتا۔ کیا سچ کہتے ہو؟ اس میں کیا شک ہے؟ کون سی بات ہے؟ بہت بڑے دن کے زمانہ کا کوئی اخبار دیکھو، اس میں سب حال چھپا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا، جب آپ مرزا صاحب کے ایسے کھلاڑی لوگوں کو روپیہ قرض دیتے ہو تو دوڑ کے حالات اخبار میں کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ سچ ہے کہ کلکتہ کی دوڑ میں جیتنے کے بعد مرزا صاحب نے پونا اور گواریا کے دوڑ میں کئی بار بازیاں ہاری اور اب شاید ان کے پاس کچھ نہ ہو، مگر کبیر الدین جیسا مارکا کا کھلاڑی آج نہیں تو کل پھر جیتے گا اور لاکھوں روپیہ پیدا کرے گا۔ اس کے علاوہ اور کس کا رکا ہے؟ سیٹھ جمنا ناز نے دروازہ کھولی اور ایک پلندہ رکوں اور خارہ شدہ چکوں کا پیش کیا اور چور انہوں نے دیکھا کہ اور کہا، آہا سیٹھ جی آپ ایسے فیاض دل اور مہربان ساہوکار ہیں۔ پھر ایک بنڈل سے ایک کاغذ کھینچا اور دریافت کیا، اس میں کیا خرابی ہے؟ فلپ صاحب کا رکا ہے، نئی دہلی کی عمارت ان کے سپرد تھی، انہوں نے یہ روپیہ نصف دفعہ کی شرکت کے وعدے پر لے کر آپ ایک ٹھیکیدار کو دے دیا تھا، اس نے دھوکہ دیا اور روپیہ ہضم کر لیا۔ فلپ صاحب اس معاملے میں بہت بدنام ہوئے، نوکری سے علیحدہ کر دیے گئے، بالکل مفلس کلاش۔ ان کے پاس کیا تھا جو وصول کرتا؟ فلپ صاحب مفلس، اسے میں خوب جانتا ہوں۔ پچھلے دنوں رنگون گیا تو مسٹر فلپس سے ملاقات ہوئی، وہ مجھے اپنے علاقہ پر لے گئے اور اسی شاہانہ مہمانداری کی کہ مجھے سخت حیرت ہوئی۔ فلپ اب لکھ پتی ہے، اس نے اپنا نام البتہ تبدیل کر دیا اور پیٹر رک کہلاتا ہے، فوراً روپیہ وصول ہو سکتا ہے۔ سیٹھ جمنا داس کو میوزک اس طوفان میں امید کی جھلک نظر آئی، لیکن رکے کی تاریخ پر نظر ڈالی تو کاغذ ہاتھ سے اگڑ گیا۔ چور نے کاغذ اٹھایا اور غور سے دیکھا، سیٹھ صاحب قسمت کیا آگے کچھ نہیں ہو سکتا، کل اس کی میعاد ختم ہو گئی، آپ نے 2 دن پہلے اس کی طرف توجہ کی ہوتی
مجھے آپ کے ساتھ بڑی ہمدردی ہے۔ ایک دن کی دیر ہو جانے سے 50,000 کی رقم ضائع ہوگی۔ پھر کچھ یاد آیا کرنے لگا۔ فلپ برما جا کر مالدار ہو گیا۔ واقعہ یہ ہے کہ خود میں نے ہی فلپ صاحب کو برما بھیجا تھا۔ وہاں مٹی کے تیل کا ایک اجارہ میں نے لیا تھا، مگر اتنی دور سے انتظام ٹھیک نہ ہو سکا، اور میں نے فلپ صاحب کو اس لیے بھیجا تھا کہ ممکن ہو تو اس کی حالت درست کریں، لیکن وہاں پہنچ کر انہوں نے تیل کا کارخانے کی حالت کو بہت خراب تحریر کیا، اور چونکہ کچھ نفع کی امید نہ تھی، میں نے غنیمت سمجھا کہ کچھ گرہ سے نہ دینا پڑے، اور کارخانے کا انتظام فلپ صاحب کے سپرد کر دیا۔ کچھ دنوں تک فلپ کے خطوط آتے رہے، جس میں اپنی ملاقاتوں کا کارخانے کی اب طریقہ حال ہوتا تھا، مگر عرصہ سے سلسلہ رسل و رسائل بالکل منقطع ہو گیا۔ میں سمجھتا کہ فلپ بھی تیل کے کارخانے کا سفر ختم ہو گیا۔ سیٹھ جی، آپ بھی عجیب قسم کے آدمی ہیں۔ آخر اس معاملے کی تفتیش کسی معتبر آدمی کے ذریعے کیوں نہ کرائی؟ آپ کے قبضے میں اصل اجارہ کے کاغذ ہیں۔ سیٹھ جی نے ایک بنڈال کھولا اور تیل کی کان کے اجارے کے کاغذات چور کے سامنے رکھے دیے۔ چور نے بغور دیکھا، پنسل لے کے کاغذ پر کچھ ہندسے لکھے، کاغذ سے نکال کر ایک نقشہ میز پر پھیلا دیا، کچھ مقابلہ کرنے کے بعد بولا، سیٹھ جی معاف کیجیے، آپ بڑے سیدھے ہیں۔ تعجب ہے آپ کے باوجود اس سادہ لوہی کی تجارت میں کامیابی کیسے حاصل ہوئی؟ میں برما کے سفر سے حال ہی میں واپس آیا ہوں، اس میں شک نہیں کہ فلپ جو اپنے آپ کو پیٹر کہتا ہے، اس کے کارخانہ تیل کے بدولت پتی بن گیا۔ وہ اپنے نام سے اسے چلا رہا ہے، اور امریکہ اور جاپان میں تیل بیچ کر اس سے اپنی ساکھ اور دولت کو بہت بڑھا لیا ہے۔ مگر آپ کی بات کا یقین کیوں کر ہو، آپ کا جی چاہے تو میرے بیان کو غلط سمجھیے، لیکن میں نے تو اس کارخانے کو اپنی آنکھ سے دیکھ کر آیا ہوں، اور فلپ کی دولت مندی کی بابت ذرا برابر شک نہیں رکھتا۔ ثبوت درکار ہو تو ایک تجویز پیش کرتا ہوں۔ اگر تم اس کارخانے میں مجھے برابر شریک بنا لو تو میں کل تمہاری دادنی سب ادا کر دوں گا۔ نوکروں کی تنخواہ، ہانڈیوں کا حساب، سب میرے ذمہ ہے، اور آپ کی ساکھ میں بال برابر فرق نہ آئے گا۔ کہیے گا سیٹھ جی، کیا کہتے ہو؟ میری تجویز منظور ہے تو ہاتھ بڑھاؤ۔ سیٹھ جی چور کو آنکھیں پھاڑ کر دیکھ رہا تھا، اور سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ جاگتا ہے یا سوتا ہے، اور جو کچھ سن رہا ہے حالت خواب میں تو نہیں، یا اس نے پستول سے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا ہے، اور یہ سب بعد موت کا معاملہ ہے۔ چور نے ہاتھ بڑھایا تو یکا یک چونکا اور بولا، کل تو میرا حساب چکا دو گے؟ نہیں نہیں، تم مذاق کرتے ہو، کیا 2 لاکھ روپے دے دو گے؟ یہ کہہ کر سیٹھ جی کھڑے ہوئے اور بڑے بے مواجہ کی نظر سے چور کو دیکھا اور ہاتھ بڑھایا۔ چور نے سیٹھ جی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور نہایت ہمدردانہ لہجے میں کہا، سیٹھ جی آپ اطمینان رکھیے، میں آپ کے حساب کا ذمہ لیتا ہوں، لیجیے ایک سگار اور پیجیے، اس احتجاج اور حیرانی کو دور کیجیے۔ بکس کھولا اور ایک سگار سیٹھ جی کو دیا اور خود سلگایا۔ 2 4 کش لگا کر بولا، سیٹھ جی، مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ نے تیل کے کارخانے میں مجھے شریک کر لیا۔ فلپ ہمیشہ سے بد معاملہ آدمی تھا۔ جب دلی میں تھا تو اس نے میرے ہاتھ ایک موٹر کار بڑی تعریف کر کے فروخت کی، مگر وہ 100 میل بھی نہ چلی اور خراب ہو گئی۔ اب مجھے فلپ سے بدلہ لینے کا خوب موقع آتا ہے۔ رات بہت زیادہ ہو گئی، کل صبح سویرے اٹھنا ہے اور اسے کسی وکیل کے پاس جا کر اس اجارہ میں دوسروں کی شراکت کا معاہدہ تحریر کرنا ہے، اور شام کے وقت اپنے کلب میں جا کر مجھے یہ سگار پیش کرنا ہے۔ 2 3 دن بعد میں برما روانہ ہو جاؤں گا، اور فلپ صاحب کو تیل کے کارخانے سے نکال باہر کروں گا۔ ایک ہوشیار وکیل ساتھ لے جاؤں گا۔ اگر قانونی دلائل سے معلوم معاملہ اس کی سمجھ میں نہ آیا تو سیٹھ جی، یہ پستول جو آپ کی میز پر ہے، جس سے تھوڑی دیر ہوئی ہے آپ ایسا ہی واہیات کام لینا چاہتے تھے، فلپ کی کھوپڑی میں معاملے کی سنجیدگی داخل کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ اس سے مجھے عنایت کیجیے۔ ہاں، یہ فرمائیے کہ آپ کا حساب کس بینک سے ہے؟ دہلی شملہ بینک سے ہے۔ میں یہاں روپیہ رکھتا ہوں، اور ایک سادہ چیک اس بینک
کا ہو تو عنایت کیجیے۔ تو سیٹھ جی آپ کو کل کتنا روپیہ چاہیے؟ 2 لاکھ۔ چیک بک لے کر جلد لکھا اور سیٹھ جی کے حوالے کر کیا۔ لیجیے سیٹھ جی، یہ چیک جیب میں رکھیے اور کل صبح برما تیل کے معاہدے پر دستخط روپیہ آپ کے حساب میں منتقل ہو جائے گا۔ آپ نے سگار سلگایا نہیں، اب تو سب معاملہ آپ کی مرضی کے موافق طے ہو گیا۔ اب کیا باقی ہے؟ دیا سلائی جلائی اور سیٹھ جی کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ سیٹھ جی نے بڑے حیرت امیز لہجے میں کہا، کیا چوروں کے کلب میں آپ جیسے زیرک اور زندہ دل اور آدمی بھی ہیں؟ آج آپ نے میری جان بچائی، یقین جانیے مجھے آپ کی ملاقات سے بڑی خوشی ہوئی اور میں کسی طرح آپ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ سیٹھ صاحب، شکریہ کے مستحق آپ ہیں۔ مجھے آپ سے فائدہ ہے کہ کارخانے میں برابر کا شریک بنا رہا۔ چوروں کا کلب، اس میں بڑے ستم ظریف لوگ شامل ہیں۔ میں تو بالکل اناڑی اور آموزہ ہوں۔ اب راجہ جے پال کے سنگھ کی چوری کے حالات سنیں۔ انہوں نے بڑے لاٹ صاحب کا تمغہ کسی مدعی سے حاصل کیا یا پرنس نروتم سنگھ سے؟ مس نائیڈو شاعرہ کا قلمی دان کس طرح اڑایا تو آپ کو بڑی حیرت ہو۔ کبھی فرصت میں یہ سب قصے سناؤں گا، لیکن آئیے اب چلیں۔ بڑا تار گھر رات کو کھلا رہتا ہے، ضروری تار بھیجنے کا بھی وقت ہے۔ میں کھڑکی کے راستے باہر چلتا ہوں۔ آپ اپنی میز کے دروازے بند کیجیے اور روشنی گل کر کے مجھے سڑک پر ملیے۔ تھوڑی دیر بعد سیٹھ جمنا داس اور کوٹ پہنے اور سردی سے بچنے کے لیے گلو بند سر اور گلے میں لپٹے پر لپیٹے اپنے کمرے سے باہر آئے، مگر ایک پولیس کانسٹیبل نے مشقیں بھر لیں، دوسرے نے گردن پر ہاتھ رکھا اور آگے بڑھا۔ تیسرا آدمی چور کو پکڑے ہوئے تھا اور ایک سب انسپکٹر سگار کا بکس ہاتھ میں لیے علیحدہ کھڑا تھا۔ چور نے آواز بلند کیا، افسوس، آج استاد اور شاگرد دونوں پکڑے گئے۔ اب کی بار جیل سے باہر آنا مشکل ہے۔ سیٹھ جمنا داس کے غصے کی کوئی انتہا نہ تھی۔ وہ زور لگایا اور آزاد ہو کر اس گستاخ پولیس مین کو مارنا چاہتا تھا، مگر کچھ بس نہ چلا اور غضب ہو کر کہا، خبردار، علیحدہ ہٹو، جانتے ہو میں سیٹھ جمنا داس ہوں۔ کانسٹیبل نے کہہ لگایا، ایسے بہانہ باز بہت دیکھے، چلو سیدھی طرح کوتوالی چلو ورنہ تمہاری گردن ناپتا ہوں۔ لیکن سیٹھ جی کا آواز پر داروغہ چونکا اور جیب سے برقی مشعل نکال کر اس کے منہ کی طرف روشنی کی۔ ارے یہ تو سیٹھ صاحب ہیں، علیحدہ ہٹو، بڑی غلطی ہوئی۔ سپاہی علیحدہ ہٹ کر کھڑے ہو گئے اور سیٹھ صاحب افسر کے قریب آئے اور کہا، کیوں داروغہ صاحب، عوام تو آپ کے طرز عمل اور سختیوں سے پریشان رہتے ہیں، لیکن آپ نے اب شرفا کو اپنے گھر میں پر آ کر پکڑنا شروع کیا ہے۔ سب ہونے دو، پھر دیکھو کیا تماشا ہوتا ہے۔ ایسی حرکتوں سے پولیس بدنام ہوتی ہے۔ سیٹھ صاحب، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، لیکن ذرا سن لیجیے، اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم اس آدمی کو کھڑکی کے راستے باہر آتے دیکھا اور جب پھاٹک پر آیا تو پکڑ لیے۔ اس نے کہا، میں نے تو یوں ہی ساتھ چلا آیا تھا، میرا دوست ابھی اندر ہے، باہر آئیے تو پوچھ لینا۔ بے شک، یہ صحیح ہے، یہ شخص میرا دوست ہے، ابھی میرے کمرے میں مجھ سے باتیں کر رہا تھا۔ داروغہ سخت حیرت میں تھا اور کہنے لگا، سیٹھ جی، کوئی شخص رات کے وقت چوروں کی طرح کھڑکی کے راستے باہر آئے گا اور سگار کا بھرا ہوا بکس اوور کوٹ میں چھپائے ہوئے ہو، اس پر آپ کے دوست ہونے کا گمان کس طرح ہو سکتا ہے؟ چور: داروغہ جی، آپ غلطی کرتے ہیں، میرے پاس سگار کا بھرا ہوا بکس نہیں تھا، بلکہ کچھ کم تھا۔ میں نے ہر چند کے کہا کہ میرے دوست ابھی باہر آ کر سب کچھ بتا دیں گے، لیکن پولیس کو سوائے پکڑے اور سختی کرنے اور عطا ہی کیا ہے؟ داروغہ نے چور کے ہاتھ سے ہتھ کڑی کھول دی اور سیٹھ صاحب سے ایک مرتبہ پھر معافی مانگی اور سلام کر کے چل دیا، مگر چور نے آواز دی، واہ داروغہ جی، میرا سگار کا بکس تو عنایت کر دیجیے، چرائے آپ لیے جاتے ہیں اور ہم لوگوں کو چور سمجھتے ہیں۔
دروغہ واپس آیا اور شکار کا بکس چور کو دے کر حادثہ کے باہر چلا گیا۔ جب پولیس والے کچھ دور چلے گئے تو چور بولا، سیٹھ جی بڑی خیر ہو کہ دروغہ جی نے آپ کو پہچانا، ورنہ حوالات میں بیٹھے ہوتے۔ بے شک، چلو تار روانہ کرتے ہیں۔